आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, माशरा हो घर हो मेरा, अमन का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक की रहमत से इस वक्त हम मदनी चैनल के ज़रिए एक प्रोग्राम लिए आपके पास हाजिर हुए हैं और आप भी मदनी चैनल देखते हैं, कितनी बरकतें हासिल करते हैं। मदनी चैनल तो वाकई ऐसा है कि बस बंदा अगर और कोई काम ना हो, जो भी फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, अपनी और जो दीगर ज़िम्मेदारियां हैं, काम काज है, औरतें घर के काम काज करती हैं, लेकिन मदनी चैनल से भी कनेक्ट रहें। जो जो वक्त मिले वक्त निकाल कर बल्कि मदनी चैनल देखते रहना चाहिए। जो भी यहाँ मौजूद हैं तवज्जो से देखें, क्योंकि हम जो है ना कोई ऐसा टॉपिक लाते हैं कि जिसका ताल्लुक घर से है, मुआशरे से है, इस्लाह है, और बंदा जब सुनता है तो कुछ ना कुछ तो नसीहत होती है, असर होता है, बेहतरी होती है। तो आज का जो मैं मौजू आपको अर्ज करता हूँ, ज़रा तवज्जो से पहले हमारा मौजू सुने, फिर मजीद हम आगे बात करेंगे कि आज का जो घर और मुआशरे में हमारा टॉपिक है वो है कंजूसी। अब जैसे ही मैंने कहा ना तो बहुत सारी शक्लें शायद आपके जहन में घूम रही हो कि अच्छा कंजूसी, ओए फलां भी कंजूस, फलां भी कंजूस। अच्छा, दिल में ये ख्याल आएगा यार फलां को भी फ़ोन करूं, फलां को मैसेज करूं, व्हाट्सअप करूं कि अरे भाई आज आपके मौजू से मुतल्लिक आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना, किसी मुसलमान पर बदगुमान नहीं होना, गलत गुमान कायम नहीं करना, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी पर तंज नहीं करना, किसी पर तनकीद नहीं करना। बिलफर्ज को ऐसा लगता भी है तो दुआ करें, लेकिन क्या पता कि हम दूसरों को तो बारे में सोच रहे हैं, अगर ये सिफत कंजूसी की, बुखल की मेरे अंदर हुई तो फिर यानी मैं बिल्कुल सखी हूँ और मैं खूब लोगों को लुटाता हूँ और फुला कंजूस है। तो जब भी कोई इस्लाह की बात आए तो सबसे पहले अपनी ज़ात को लीजिए कि अल्लाह ना करे अगर ये बुरी सिफत है तो मेरे अंदर तो नहीं, मैं अपने अंदर बेहतरी लाऊं। फिर अगर किसी की इस्लाह करनी भी है तो अच्छा अंदाज हो, प्यारा अंदाज हो, मीठा अंदाज हो, पॉजिटिव अंदाज हो, ताकि बात दिल में उतरे। बाज़ औक़ात बाज़ बातें दिल में उतर जाती हैं और बाज़ का अंदाज़ ऐसा होता है कि बात भी दिल से भी उतर जाती है, बंदा भी दिल से उतर जाता है। तो हमें बात दिल में उतारनी है और वो होगी प्यार से, मोहब्बत से, मुस्कुराहट से, क्योंकि नरम ठंडी मीठी चीज़ पसंद होती है। कड़वी चीज़ कौन खाता है? किसी दुकान पर जाकर बोलेंगे भाई सारे कड़वे बादाम मुझे दे दो, मैं खाऊंगा। बल्कि बादाम फाँक रहे हों और 4-5 बादाम खाए और एक कड़वा बादाम आ गया तो सारे मुंह का जायका खराब हो जाता है, जो पहले खाया वो भी खराब हो जाता है। तो निगरानी शुरा आपने कई दफ़ा फरमाया कि बाज़ लोगों की तबीयत ये होती है कि वो प्यार से समझाते 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 उनका टेम्पर लूज होता है, थोड़ा हाइपर होते होते समझ लें गोया उसने प्यार मोहब्बत से 99 लुक़मे प्यार मोहब्बत से उसको खिलाए, खा ले भाई, खा ले भाई। आखिर में जलाल शरीफ की सवारी आ गई, जलाल खान की, और जलाल आ गया। जलाल भाई सुन रहे हो तो नाराज़ ना हो, मैंने वैसे ही कहा है कि गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर वही प्लेट जिसको प्यार से 99 लुक़मे 99 अपने हाथ से खिलाए और आखिर में प्लेट उसके मुंह पे दे मारी। तो अब आप बताएं कि वो 99 जो लुक़मे 99 आपकी मुबारक हाथ से खाए उसके फ़ज़ाइल बयान करेंगे, या जो आखिर में उसके मुंह पर प्लेट दे मारी तो उससे वो नाराज़ होंगे। तो किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं अपनी ज़बान से, अपने अंदाज से, अपने किरदार से, और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह पाक मुझे नरम ठंडा मीठा कर दइए। तो आज जो हमारा मौजू है कंजूसी, तो ज़रा तवज्जो से सुनिए। हमारे प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन की भी ज़ियारत कीजिए। आज हमारे साथ माशाअल्लाह हमारे वसीम मदनी ये मौजूद है, माशाअल्लाह अदनान चिश्ती मदनी ये मौजूद है, माशाअल्लाह हमारे बेहतरीन मुबल्लिगीन हैं, माशाअल्लाह दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान भी हैं, तो इनको दावत इस्लामी के दीनी काम का भी तजर्बा है। जब दावत इस्लामी के इतने काम करते हैं तो शोबा जात पब्लिक डीलिंग इनकी बहुत होती है, और माशाअल्लाह मदनी चैनल पर भी ये आते हैं तो इनको बयानात की भी तजर्बात हैं। बेहतरीन मुबल्लिग हैं और दोनों माशाअल्लाह मदनी हैं, आलिम हैं। तो आज के मौजू से मुतल्लिक भी हमारे ये मुबल्लिगीन प्यारी प्यारी बातें करेंगे, इंशाअल्लाह मदनी फूल देंगे। तो आपने तवज्जो से सुनना है, अच्छी अच्छी नियतों के साथ आखिर तक रहना है। अदनान भाई, कुरान पाक ये जो एक सिफत है कंजूसी, बुखल, क्या कहता है? कुरान मजीद हमें हर बुरी सिफत से मना करता है और अच्छे काम के करने का हुक्म देता है।
سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید میں جو بخل کی مذمت بیان کی گئی ہے، کنجوسی کی جو برائی بیان کی گئی ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے، پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ کنجوسی ہے کیا۔ صحیح۔ لغت کے اندر اگر بخل، کنجوسی، ان کے معنی کو دیکھا جائے تو جو علماء نے بیان کیا، جیسے حدیقۃ الندیہ اور دیگر اور کتابوں کے اندر ہے، جہاں خرچ کرنا شرعاً لازم ہو، صحیح، وہاں خرچ نہ کرنا۔ جیسے اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، اسی طرح جو ہے وہ صدقہ فطر اس کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو اب زکوٰۃ ادا نہ کرنا، جس پر زکوٰۃ فرض ہو چکی، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے وہ کنجوس ہے، صحیح، کنجوسی سے کام لے رہا ہے۔ اسی طرح عادتاً جہاں خرچ کرنا لازم ہے، صحیح، جیسے بعض کام ہوتے ہیں، بعض تقریبات ہوتی ہیں جہاں خرچ کرنا عادت ہے، جو شخص بھی، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی مہمان آتا ہے صحیح، تو اب مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ عادت کے اندر شامل ہے لوگوں کے، اگرچہ شریعت کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ عمل دخل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کا اکرام کرنے کا حکم صحیح، ارشاد فرمایا، لیکن عام طور پر علاقوں میں عادت بھی ہوتی ہے کہ کوئی شخص مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ تو اب ایسی جگہ جہاں اس طرح کی عادت ہے خرچ کرنے کی، وہاں خرچ نہ کرنا یہ بھی کنجوسی کے اندر شامل ہے، اسے بھی کنجوسی کہیں گے۔ ایسے ہی ایک اور چیز، مروتاً جہاں خرچ کرنا لازم ہو صحیح، وہاں خرچ نہ کرنا یہ بھی کنجوسی ہے۔ جیسے 4 یا 5 دوست ہیں آپس میں، ٹھیک، اب وہ کھانے پینے کا ان کا سلسلہ ہے، اس طرح ایک دوسرے پر خرچ کرنے کا، ایک کہتا ہے بھی آج دوپہر کا کھانا میری طرف سے ہوگا، صحیح، وہ لے جاتا ہے، سب کو کھانا کھلاتا ہے، دوسرے دن دوسرا، بھئی میری طرف سے آج کھانا ہوگا، تیسرے دن تیسرا، چوتھے دن اب یہ ایک یوں کہہ لیں ایک مروتاً، پہلے ایک نے کھلایا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، اب چوتھے کی باری آئے اور وہ کہے کہ جی میں تو نہیں جاتا یا میں نہیں کھلاتا، تو اب یہ یہاں نہ کھلانا یہ مروت کے خلاف ہے۔ اور جب اس طرح کا معاملہ ہوگا کہ مروت کے خلاف ہو تو ایسا شخص بھی بخیل اور کنجوس کہلائے گا، کنجوسی کرنے والا۔ تو جہاں شریعت نے خرچ کرنا لازم قرار دیا ہو، جہاں عادتاً خرچ کرنا لازم ہو، جہاں مروتاً خرچ کرنا لازم ہو، وہاں خرچ نہ کرنا یہ کنجوسی کہلاتا ہے، اور اس کی جو ہے وہ اس کنجوسی کی شریعت میں مذمت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نا اپنے اعتبار سے بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی نا کنجوس ہے کہ یہ تو بخیل ہے، حالانکہ وہ نہ تو شرعی اعتبار سے اس پر خرچ کرنا لازم ہوتا ہے، نہ مروتاً ہوتا ہے، اور نہ ہی عادتاً خرچ کرنا اس پر لازم ہوتا ہے، بلکہ چونکہ ہمارا تقاضا ہوتا ہے، طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے، یا بعض اوقات فورس کر رہے ہوتے ہیں کسی آدمی کو کہ وہ مانے، ہم پر خرچ کرے، اور بعض اوقات تو اس طرح کا فورس کرنا بندے کو گناہ کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ سامنے والا خرچ نہیں کر رہا ہوتا تو اسے جو ہے اس پر کنجوس کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ کنجوس ہوتا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی نے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، فرمایا ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں۔ یہ جو اللہ کے دیے ہوئے میں بخل کر رہے ہیں، فرمایا اس کو ہرگز اچھا نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، فرمایا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ اللہ، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہاں جس معاملے میں بخل کی گئی ہے وہ ہے وہ مال جس سے زکوٰۃ دینا فرض ہو چکا تھا، اور اب آدمی جو ہے اس کو خرچ نہیں کر رہا، سو یہ بخل کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مذمت بیان فرمائی۔ ایسے ہی وہ لوگ، فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، ارشاد فرمایا وہ لوگ، ان کی بھی مذمت بیان کی جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور بخل کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو کنجوسی کرنے کی ترغیب دلاتے ہیں، ایسے لوگوں کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی۔ تو بخل کرنا، اور قرآن مجید میں تقریباً کم و بیش 10 آیات ایسی ہیں جس میں بخل کی مذمت مختلف الفاظ میں جو ہے وہ بیان کی گئی۔ پھر بخل کے درجات ہیں علیحدہ سے، یعنی عربی زبان میں چونکہ بڑی وسعت ہے
تو بخل کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اور شح کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، شین اور ہا، اور یہ دونوں جو ہے وہ معنی کے اعتبار سے کچھ فرق ہے۔ بخل یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا تھا خرچ نہیں کیا، اور شح کے اندر جو ہے نا خرچ نہ کرنا بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں حرص بھی ہوتی ہے کہ سامنے والے بندے کے پاس جو مال ہے وہ مجھے مل بھی جائے اور میں بھی خرچ نہ کروں۔ تو یہ شح بخل سے زیادہ جو ہے یوں کہہ لیں برا ہے، اور اس کی شریعت نے مذمت بیان کی ہے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، بہت زبردست بات یہ انہوں نے فرمائی۔ اچھا عدنان بھائی، جیسے آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے متعلق بھی ہے، تو حج کے لیے بھی آئے گا کہ جس کے پاس اتنا مال ہے اور وہ حج کا وقت آ گیا، حج کا سیزن ہے، وہ حج پہ جا ہی نہیں رہا کہ یار لاکھوں لاکھ روپے میں حج پر خرچ کروں گا، یہ تو شاید ایسی تعداد ہو کہ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ حج فرض ہو گیا ہے اور وہ خرچ نہیں کر رہا، پیسے موجود ہیں، کیا یہ بھی کنجوس اور بخیل کہلائے گا؟ بزرگان دین فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو حقوق اللہ میں بخل کرتا ہے، یعنی جو چیزیں اللہ تبارک تعالی نے لازم قرار دی ہیں، جیسے حج، اس کے اندر مال خرچ کرنا ہے بندے نے، اس پر حج فرض ہو چکا، اب حج فرض ہونے کے باوجود نہ کرنا، یہ بخیل ترین شخص ہے، اسے ابخل الناس کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا بخیل یہ آدمی ہے۔ تو شریعت کی وہ چیزیں جہاں اللہ رسول نے، جیسے صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر بھی واجب ہے، شریعت نے دینا لازم قرار دیا ہے، اب اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو یہ بخیل ترین لوگوں میں سے ہے، کہ یہ لوگوں پر خرچ کرنا تو ہے ہی ہے، جس چیز کے خرچ کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا یہ وہاں خرچ نہیں کر رہا، تو حقوق اللہ میں کوتاہی کرنے والا شخص جو ہے وہ سب سے بڑا بخیل قرار دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ماں باپ پر خرچ کرنا، یوں کہہ لیں کہ شریعت نے ماں باپ، اولاد، رشتہ دار جن کی پرورش کرنا اس کے ذمے ہے، ان پر یہ خرچ نہیں کر رہا، نہیں دے رہا، تو یہ بھی بخل کے اندر شامل ہے، یہ بھی کنجوسی کے اندر شامل ہے۔ اچھا، اس کی ایک قسم اور ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ لوگوں پر خرچ نہیں کر رہا، ایک یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کر رہا، اعلیٰ درجے کا کنجوس ہے جی، یہ اعلیٰ درجے کا کنجوس ہے، یعنی ایسا شخص کہ جو لباس پہننے کی، جیسے مثال کو سردی آ گئی ہے ابھی، اور سردی کے اندر ضرورت ہے کہ سردی کا لباس پہنا جائے جس میں سردی کے مضر اثرات سے، تکلیف دینے والے اثرات سے اپنے آپ کو بچانا شامل ہے، لیکن یہ سویٹر نہیں پہن رہا، جرسی نہیں پہن رہا، واسکٹ نہیں پہن رہا، اس لیے کہ جی پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اس کے اندر۔ تو یہاں یہ جو اپنے آپ پر خرچ نہیں کر رہا، یہ بھی اعلیٰ درجے کے کنجوسوں کے اندر جو ہے وہ شامل ہے۔ دوسروں پر خرچ نہ کرنا یہ بھی بخل ہے، اور اپنے آپ پر خرچ نہ کرنا یہ بھی کنجوسی۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم کوئی ٹاپک لیتے ہیں، جب ڈسکس کرتے ہیں تو بہت ساری جہتیں سامنے آتی ہے، کچھ تو تیاری ہوتی ہے کیونکہ ٹاپک ہم پہلے سے سلیکٹ کرتے ہیں، کچھ بات چیت ہوتی ہے، مشورے بھی ہوتے ہیں کیونکہ دیگر کام بھی ہے، دیگر مصروفیات بھی ہیں، لیکن جو آج کا یہ ٹاپک لیا ہے کنجوسی، واقعی غور کریں جس طرح ہمارے عدنان بھائی نے بتایا، ایک تو حقوق اللہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، وہ دینا ہی دینا ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت جکڑ لیتی ہے، پھنسا لیتی ہے، کہتا ہے بندہ ہائے میرا مال میرا مال میرا مال، قبر میں کہاں ہی مال ساتھ جائے گا، سب پڑا رہ جائے گا۔ آپ کا مال تھوڑی ہے، آپ کا مال تو وہی جو کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، یا اللہ کی راہ میں آگے بھیج کر محفوظ کر لیا، باقی مر گئے تو یہ تو ورثہ کا مال ہے۔ یہ مال کی محبت مال خرچ نہیں کرنے دیتی۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ جو سخی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے جو صلہ رحمی کے طور پر خرچ کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ پاک نے سخاوت کی ایک صفت ڈالی ہوتی ہے، تو جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل سے واہ نکلتی، واہ یا اللہ، یعنی تیرا شکر ہے کہ تو نے خرچ کی توفیق دی۔ اور جو کنجوس بخیل شخص ہوتا ہے نا، جب اس کا خرچہ ہوتا ہے تو اس کی واہ نہیں نکلتی، اس کی نکلتی میرا پیسہ، میرا پیسہ، تو نہ نکلے۔ اللہ نے دیا، خرچ کرے، اللہ کی راہ میں تو کرنا ہی کرنا ہے، جو فرائض واجبات ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کیجیے۔ اور واقعی بعض اوقات ایسا بخیل کنجوس شخص ہوتا ہے، اپنے اگر ہیں، دیکھیں بات ہے اس پر ہے، نہیں ہے حالات ایسے نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر موجود ہیں، جتنی حیثیت ہے، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، نہیں اتنی گنجائش، لیکن موسم کا کوئی پھل آیا، جیسے آج کل آم آ گیا ہے، اب نہیں ہے، واقعی حالات ہے، مہنگائی ہے، آزمائش ہے، تو چلو ایک آدھ دفعہ آم لے گئے، کوئی اپنی دیگر خواہش کو کنٹرول کر کے اپنے بچوں کو دلوا دیا۔ تو اگر ہے
اور بچوں کو بھی نہیں کھانے دے رہے ہیں، اور بالکل گھر میں جو ہے وہ ایسا معاملات کو پیک کر دیا، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں ختم ہو گیا. ارے بھائی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بچہ اسراف نہ ہو، زیادتی نہ ہو. کسی نے ایک وسیم بھائی ایک کنجوس کا ایک واقعہ سنایا نا، ہوگا بناوٹی کوئی منق سے کسی جو حکایات یا ہوتی ہیں، وہ ایک کنجوس شخص تھا تو اس نے گھر میں گھی کا ڈبہ لا کے رکھا، گھی کا ڈبہ لا کے رکھا اور بولا گھی کے ریٹ بہت زیادہ ہو گئے تو اس کو جو ہے خرچ کرنے کا طریقہ جیسے میں بتاؤں اور ویسے کھانا نا اس کو، تاکہ جلد ختم نہ ہو. تو اب اس نے اس کو پیک وک کیا، پیک کرنے کے بعد گھی کا ڈبہ رکھ دیا اور کہا کہ جو ہے نا اس کو جو ہے بس ابھی رکھیں گے، جب ضرورت پڑی جب استعمال کریں گے. وہ چلے گئے کہ کام سے، جب واپس آیا تو پھر گھی کے ڈبے کو چیک کیا، بچوں سے پوچھا بھائی گھی کا ڈبہ استعمال تو نہیں کیا؟ تو بچے بھی بچے اسی کے بچے تھے، بولے ابا ہم نے گھی نکالا تو نہیں، لیکن ڈبے کے اوپر روٹی پھیر کے کھا لی ہم نے نا، کہ ڈبے کے اوپر روٹی لگا لی کہ چلو گھی کا کوئی نہ کوئی تو ٹیسٹ آ جائے. تو اس پر بھی ابا کو برداشت نہیں ہوا کہ ارے کم وقتوں کیا ایک دن بھی بغیر گھی کی روٹی نہیں کھا سکتے تھے. تو بہرحال کسی نے کوئی بنایا ہے یہ، لیکن جب باقی بخیل شخص ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے نا وہ، تو ایسے ایسے واقعات بعض اوقات اپنی بائک کھڑی ہے، کسی اور کی بائک مل جائے، میرا پیٹرول بچ جائے، اچھا اپنا پیٹرول نہیں ڈلوا رہے، کسی اور سے بولے یار وہ پیٹرول ختم ہو گیا تھوڑا سا پیٹرول مل جائے گا. پھر اللہ کے بندے مجبوری ہے تو الگ بات ہے، دیکھیں مجبور ہے تو وہ تو الگ بات ہے، پیٹرول اس کا مل جائے، یار وہ اپنا موبائل دے رہا ہے کال کرنی ہے، آپ میرا وہ بیلنس ختم ہو گیا تو دوسرے کا بیلنس، دوسرے کا موبائل. جیسے عدنان بھائی نے بتایا کہ اگر دوست سے ہوٹل پہ گئے، باری باری کھلاتے ہیں، تو اب جب میری باری آئے تو میں بولوں آج میرے پیٹ میں درد ہے، آج میرے سر میں درد ہے، آج میرا موڈ نہیں ہو رہا، تو اب غائب ہی ہو جاؤں میں یہ. تو اگر دیکھیں کسی کی تو گنجائش نہیں ہوتی ہے، تو اگر باقی آپ کی گنجائش نہیں ہے تو بھائی ایسی گیدرنگ میں بیٹھے کیوں، 3 یا 4 آدمی کا کھا کے آ گئے، اب آپ کی باری ہے کھلائیے. تو ورنہ پھر اچھے انداز میں معذرت کرنے میری گنجائش نہیں ہے. ایک دفعہ تو امیر علیہ سنت نے یہاں تک فرمایا کہ بعض لوگ کنجوس اور بخیل ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں کھانا کھانے گئے، اچھا ابھی تے نہیں کس نے دینا ہے، تو اس میں سے بعض لوگ آفر کرتے ہیں نا کہ جی میں دیتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں، یوں کر کے وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جب ہاتھ ڈالتے ہیں تو ہاتھ پھنس جاتا ہے اندر جا کر ہاتھ باہر نکلتا ہی نہیں ان کا. اور بعض کا یہ کہ چلو یار میں جا کے تھوڑا ہاتھ دھو کے آرام سے ہاتھ دھوتا رہوں اور کاؤنٹر پہ کوئی اور جائے تو وہ پیسے دے دے. یہ دیکھیں نیت پر ہے یہ کہ میرا دل ہی نہیں ہے دینے کا، میرا پیسہ خرچ نہ ہو، کسی اور کا خرچ ہو جائے یہ تو اچھا. پھر خودداری بھی متاثر ہوتی ہے کہ کسی کا احسان لینا، کسی پر بوجھ بننا، یہ اتنے واقعات بالفرض. فور ایگزامپل کہ کوئی کسی شہر میں رہتا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، ارے اچھا وہاں جا رہے ہو چلو مجھے بھی چھوڑ دینا، زبردستی ان کی گاڑی میں گھس جانا کہ یار میرا پیسہ بچ جائے، اس کی گاڑی کا پیٹرول استعمال ہو جائے. تو اپنے گھر میں اگر اے سی لگا ہوا ہے تو یار بجلی بہت آئے گی، بل بہت آئے گا. کسی کے گھر میں جائیں تو بولے ذرا اے سی تو چلانا، گرمی لگ رہی ہے، کہ میرے گھر کا بل بچ جائے اور اس کی میں خوب اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھاؤں. بہرحال اپنے دل پر، اپنے حالات پر غور کریں کہ مال کی محبت میں ایک تو دیکھیں اسراف سے بچنا ہوتا ہے. ہمارے مبلغ انشاءاللہ اس پہ بتائیں گے کہ اسراف کیا ہے، سخاوت کیا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، بتایا جیسے شروع میں کہ جو ہے خرچ کرنے کا مزید بھی بتائیں گے یہ. لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ مال کی محبت میں جو ہے جہاں خرچ کرنا بھی ہے وہاں بھی بندہ نہیں کرتا. تو وسیم بھائی کیا فرمائیں گے اس پہ آپ؟ جی ہاں حضور، بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت ساری باتیں آپ نے اس موضوع پہ ارشاد فرمائی. یہ تب بندے میں ایسی کیفیت آ جاتی ہے نا تو وہ پھر اسی طرح کی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ بل دینے کے وقت کہیں ہاتھ دھونے چلے جانا، تو یا پھر ادھر ادھر دیکھتے رہنا، ایسا تاثر قائم کرنا ہے کہ یار بس ابھی کوئی اور جو ہے نا آگے بڑھی جائے. صحیح. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس سے جو سب سے خطرناک تاثر لوگوں پہ جاتا ہے اور برا تاثر جاتا ہے وہ یہ کہ لوگوں کی نظر میں ایسے شخص کی عزت ختم ہو جاتی ہے. بہت پیاری بات کہی. اور یہ سمجھ لیں کہ جو گیدرنگ ہوتی ہے نا وہ افراد کی، وہ بھی سب جانتے ہیں کہ بھئی یہ جو فلاں ہے نا اس کی کیفیت ایسی ہے، یا خاندان میں بھئی یہ جو فلاں شخص ہے نا، ابھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہوں گے، کئی افراد ان کے ذہن میں گھوم رہے ہوں گے پہلے ہی کہ یار یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے. تو وجہ کیا ہے کہ ایسے افراد ایٹومیٹکلی اپنے آپ کو اسے کہتے ہیں نا بالکل واضح کر دیتے ہیں. صحیح. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہوتی ہے انسان کی شہرت اس کے اچھے اوصاف کے ساتھ، کیا بات ہے، کیا بات. اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، فلاں بڑا سخی ہے. اور ایسا میں بھی جانتا ہوں، میرے خاندان میں بھی ہیں، آپ کے خاندان میں بھی ہوں گے، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لوگوں کے خاندان میں، کہ فلاں کے گھر جائیں گے نا ایسی دعوت ملے گی کہ مزہ آ جائے گا. صحیح. اب یہ جو شخص ہے کہ بھئی فلاں کے گھر جائیں گے تو دعوت، یہ قابل تعریف ہے. صحیح.
کہ ان کے گھر پہ مہمان کی رسپیکٹ ایسی ہوتی ہے کہ مہمان کے ساتھ اتنا زبردست انداز پہ یہ پیش آتے ہیں، اسے کھلانے پلانے بٹھانے رسپیکٹ کے اعتبار سے کہ مزہ آ جاتا ہے. کیا بات. لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ میرے گھر پہ جائیں گے نا تو آپ کو چائے بھی جو ہے نا اچھی نہیں ملے گی. صحیح. وہ وجہ کیا ہے کہ بس وہی کہ وہ اپنا ایک تاثر ایسا قائم کر دیتے ہیں. ایک ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے ارشاد فرما دی نا مجبوری، ایک ہوتی ہے کہ پتہ ہے کہ مجبوری نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن بس یہی ہے کہ مال کسی مسلمان پہ خرچ کرنا جو ہے نا اس میں ان کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت عدنان چشتی بھائی نے بیان فرمائی، میں کچھ حدیث پاک بیان کروں گا اور اس کو ہم ذرا غور کریں کہ دیکھیں یہ صفت اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک کتنی بری ہے. کنجوسی، بخل، یہ اچھی نہیں ہے. اب دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس بات کی قسم فرمائی ہے کہ جنت میں کوئی کنجوس بخیل داخل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ کسی بخیل کو جنت میں داخل نہیں کروں گا. اسی طرح فرمایا حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بخل نہ کرو. اور یہ جو ہمارے بھائی سمجھتے ہیں نا کہ میں پیسے میں بخل کروں گا، کنجوسی کروں گا، بچانے کی کوشش کروں گا تو میں بڑا خوشحال ہو جاؤں گا، میرے پاس بہت کچھ آ جائے گا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جو حضور نے فرمایا ہے ویسا ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا بخل نہ کرو ورنہ تم پر تنگی کر دی جائے گی. اللہ، یعنی یہ اضافہ نہیں ہو رہا، مزید تنگی آئے گی، مزید پریشانیاں آئیں گی، مزید مال میں کمی آ جائے گی. آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھ سے اس طرح وہ مچھلی نہیں ہوتی، سلپ ہو رہی ہوتی ہے، سلپ ہوتا چلا جا رہا ہے، میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، بچ ہی نہیں رہا. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جہاں پر خرچ کرنا واجب تھا، جہاں پہ خرچ کرنا مروت کے تقاضے تھے، میں نے وہاں خرچ ہی نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آخر میں بیان کروں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں. صحیح. انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوئی، نہیں کیا. مال کم نہ تولو، پھر کم تولا، کیوں؟ پیسہ بچے گا، پیسہ بچے گا، پیسہ بچے گا. فرمایا تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں. فرمایا لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال آیا تو انہوں نے قطع رحمی کی، یعنی رشتہ داروں سے تعلق بھی توڑا. اور آگے فرمایا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گناہ کا حکم دیا ان کے بخل نے تو وہ گناہ میں بھی پڑ گئے، گناہ میں بھی چلے گئے. اب عزیزوں سے کئی لوگ رشتہ داروں کے جا ہی نہیں رہے. عید پہ نہیں جائیں گے، کیوں؟ یار کچھ لے کے جانا پڑے گا. شادی میں نہیں جا رہے، عزیز کی شادی ہے نہیں جا رہے، کیوں؟ شادی میں کچھ تحفہ دینا پڑے گا. ارے بھائی یہ چیزیں تو واقعی میں تقاضا تھی، مروت کا لحاظ تھا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک تھا. کئی افراد شادی کے بعد اپنے والدین تک کو اخراجات نہیں پیش کر رہے ہوتے کہ میں اپنی والدہ کے لیے کچھ تحفہ پیش کر دوں، والدہ کو کچھ اخراجات پیش کر دوں، والد صاحب کو کچھ اخراجات پیش کر دوں. یقیناً ان کے دل میں خوشی داخل ہوگی اور ممکن ہے کہ یہ منع بھی کر دیں، بیٹا مجھے نہیں چاہیے. لیکن اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے دعائیں ضرور ملیں گی، اللہ تمہارے مال میں تمہارے گھر میں برکت عطا فرمائے بیٹا، کہ ہمارا سوچتے ہو تم. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مروتاً ہمیں کرنی بھی چاہیے. شرعاً کئی چیزیں ہم پہ لازم بھی ہیں اور ہم اس چیز کو پیش نظر رکھیں کہ میرے مال میں کمی آ جائے گی، میں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑ رہا ہوں صرف اسی وجہ سے کہ لینا دینا پڑے گا، یہ لینا دینا میں نہیں کر سکتا. تو یاد رکھیں کہ کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑ تو ہے اس کی. قطع رحمی کا گناہ الگ ہمارے ذمہ آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات کہ حضور کا فرمان کہ تنگی آنی ہے. تو میں اس چیز کو پیش نظر رکھوں کہ میرے تو اس وجہ سے تنگی آنی ہے، میں اللہ کی راہ میں دوں، میں اپنے دوستوں میں جہاں جہاں اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور میں خرچ کر سکتا ہوں میں کروں. اور ہم نے تو یہی دیکھا ہے اپنے کئی لوگوں میں، میرے امیر علیہ سنت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ جتنا دیتے ہیں، جتنا بانٹتے ہیں، جتنا نوازتے ہیں، بانٹتے ہی رہتے ہیں. نہیں سمجھ لیں کہ ہم تب جائیں تو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ بس ملنا ہے کچھ نہ کچھ. ایسا تو ہے نہیں کہ خالی ہاتھ آئے اور آتے ہیں کچھ نہ کچھ لے کر، کچھ نہ کچھ لے کر آنا ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے، کھانا دل بھر کے کھانا ہے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہونی ہے تو نہ کوئی تحائف ملنے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ وہ ہاتھ ہیں کہ دونوں ہاتھوں سے بڑھ رہا ہے لیکن خالی نہیں ہوتے. کیا بات. تو یہ بہت بڑی مثال ہے میرے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، ہمیں اپنانی چاہیے. کیا بات ہے. خرچ کرنا ویسے بھی بڑا یوں کہہ لیجیے پسندیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تناظر میں بھی اگر دیکھا جائے فرمایا جب بھی صبح ہوتی ہے روزانہ 2 فرشتے جو ہے نا وہ اترتے ہیں اور وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ان میں سے ایک یہ کہتا ہے
کہ یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کے مال میں برکت عطا فرما، زیادہ کر دے اس کا مال، اور فرمایا جو روکنے والا ہے نا، بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا، جہاں خرچ کرنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے اور اسے اس بات کا خطرہ ہے، اس بات کا ڈر ہے میں جی غریب ہو جاؤں گا، میں غریب ہو جاؤں گا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ روکنے والے کے مال کو برباد کر دے۔ اب آپ دیکھیے جس بندے کے بارے میں فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، وہ جتنا چاہے گن گن کے رکھے، جتنا چاہے وہ مال کی محبت اس کے دل میں ہو کہ میرا مال بچا رہے گا، وہ بچا رہنے والا نہیں ہے۔ اسے اس کام پر اللہ کریم نے مقرر فرمایا فرشتوں کے کہ وہ روز یہ کہتا ہے یا اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، پھر اس کا مال کیسے رہ سکتا ہے؟ اور جو خرچ کرنے والا ہے اس کے لیے کہتا ہے یا اللہ اس کو اور عطا فرما، مال میں برکت عطا فرما۔ تو جہاں مروت کا تقاضا ہے، جہاں عادتاً خرچ کیا جا رہا ہے، جہاں شرعاً خرچ کرنا لازم ہے، وہاں بندہ مومن کو چاہیے خوش دلی کے ساتھ دے، اور پھر غور بھی کرے تو اس کے اندر بندے کا اپنا کمال ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ پاک کا دیا ہوا ہے اور یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، پھر فرماتا ہے خرچ کرو، اور پھر جب ہم اس کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں، اپنا ہی دیا ہوا ہمیں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے، اور پھر اسی خرچ کرنے پر ہمیں اجر بھی عطا فرماتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے، صدقے کا اجر بھی ملتا ہے۔ کیا بات ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، اور جس طرح ہمارے عدنان بھائی نے شروع میں بتایا تھا کہ عربی کے حوالے سے یہ کہ کنجوسی بھی ہے، بخل اور کنجوسی، اور ایک شوح، شین اور ہا، کہ اپنا مال خرچ بھی نہیں کرنا، دوسرے کا آ جائے، تو جس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، کنجوسی ہوتی ہے، بخل ہوتا ہے، تو اس کی بعض اوقات مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، سوال کرنے کی، جیسے بالفرض یار آپ کی گھڑی بڑی اچھی لگ رہی ہے، ذرا دکھانا کہاں سے لی، یار اچھا کتنے کی لی، بھائی لینی تو لے لو، چلو معلومات کرنی تو الگ بات ہے، یار آپ کا پین تو دکھائیے گا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اب یہ میں آپ کو نہیں دوں گا، جی ہاں، دیکھنے کے لیے لی اور کچھ باتیں پوچھی اور اس کے بعد یہ میں نہیں دوں گا آپ کو، تو اور پھر وہ سامنے والا جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ مروت میں یا ویسے وہ بیچارہ جو ہے نہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن بعض لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے یہ پین بڑا خوبصورت دکھائیے گا، لیا اب واپس نہیں کروں گا، یہ خوشبو دکھائیے گا، اس نے لگانے کے لیے دی، اور اب وہ بعض اسلامی بھائی یوں کہہ لیں کہ ان کا یہ انداز ہوتا ہے جو ڈھکن کیپ اس کا اتار کے اپنے پاس رکھ لیا، دے دیا، تو اب وہ حالانکہ یہ یوں کہہ لیں کہ اس لیے دیا ہے اور کرینہ بھی موجود ہے کہ بھی آپ لگائیں اور مجھے واپس کر دیں، لیکن نہیں اب آپ ڈھکن مجھے دے دیں، یہ میں آپ کو واپس کرنے والا ہمارے عدنان بھائی تجربات یہ والے بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہیں گئے اور کرایہ دینا ہے، تو بعض لوگ اب دیکھیں مجبور الگ بات ہے، لیکن اپنی کیفیت پر ہم سب غور کریں، اب کرایہ دینا ہے، بالفرض رکشے میں گئے 150-200 روپے کوئی کرایہ لگا، اب بولے یار میرے پاس کھلے نہیں، آپ کے پاس کھلے ہیں کیا، ذرا کرایہ دے دیں، کار میں جا رہے ہیں ٹول پلازا آیا تو اس پہ کوئی دینے جتنے پیسے، یار وہ کھلے نہیں ہے میرے پاس، آپ کے پاس ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں سے خرچ نہیں ہوتا، اگر وہ 1000 کا نوٹ لے کر چلیں، چلو ٹرین کی ٹکٹ وکٹ لے لی الگ بات ہے، یہاں سے بالفرض کراچی سے چلے لاہور تک 4-5-6 افراد ہیں، تو اس کا نہ کسی اسٹیشن پہ کھلا ہوگا، نہ کوئی سامان لینے میں کھلا ہوگا، وہ 1000 کا نوٹ سنبھال کے واپس کراچی تک لے آئے گا، کراچی سے لاہور گیا، لاہور سے واپس کراچی آ گیا، جس سے بولے گا یار وہ کھلے نہیں میرے پاس، آپ کے پاس کھلے ہیں کیا، ذرا چائے کے پیسے دے دیں، ذرا کھلیں گے ذرا پانی میرے لیے بھی لے لینا، ارے بھائی ساری دنیا والوں کا مال کھا رہے ہیں، کچھ اپنا بھی تو خرچ کریں نا، یہ اور خرچ کرنے والوں کی جو نا وہ برکتیں ہوتی ہیں، جیسے بتایا ہمارے مبلغین نے، تو اپنا ایک عدنان بھائی کنجوسی اور کفایت شواری، یعنی بعض جیسے ہم کنجوس کی مذمت کر رہے ہیں، اب کسی کو لگے کہ یار یہ تو ہمیں بھی کنجوس کر رہے ہیں، ہم کنجوس تھوڑی ہیں، ہم تو کفایت شوار ہیں، ہم تو اسراف سے بچنا چاہتے ہیں، تو یہ شاید بہت باریک سی راہ ہے، بہت باریک سی جو نا لائن ہے یہ کہ سخاوت اور اسراف، کفایت شواری، بچت اور کنجوسی، تو یہ بارڈر لائن کیسے بندہ اس کو سلیکٹ کرے اور کیسے بچے، کیا کرے؟ دراصل اسراف جو ہے نا جی، وہ تو یہ ہے یوں کہہ لیں کہ اسراف اور کنجوسی ہے یہ بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جہاں اسراف یہ ہے کہ جہاں شرعاً خرچ کرنا، عادتاً اور مروتاً خرچ کرنا منع ہے، جہاں صحیح وہاں خرچ کر دینا یہ اسراف ہے، اور اس کا بالکل اپوزٹ جہاں شرعاً مروتاً اور عادتاً خرچ کرنا لازم ہے وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے، تو یہ یوں یعنی خرچ کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے دونوں جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ بنتی ہیں۔ اچھا ایک اس کے درمیان میں ہے کفایت شیاری۔ کفایت شیاری یہ ہے کہ جو بندے کے پاس موجود ہے اس پر اکتفا کرنا، اس پر جو ہے اسے اپنے لیے کافی سمجھنا، یعنی یوں کہہ لیں کہ اسے آسان الفاظ میں
چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا، جتنی چادر ہے اتنی پر جو ہے وہ کفایت کر لینا، یہ ہوگی کفایت شعاری۔ اچھا اس کے اندر کیا ہے دیکھیں، نہ کنجوسی ہے کہ جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا وہاں خرچ نہیں کر رہا بندہ، اور نہ اس کے اندر اسراف ہے کہ جہاں سے خرچ کرنے سے منع کیا تھا شریعت نے وہاں بندہ خرچ کر رہا ہو، نہ اسراف ہے اور نہ بخل ہے، بلکہ ان کے درمیان میں ہے، جو ہے اسی پر اکتفا کر لینا۔ جیسے مثال کے طور پر اسے یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی ہے، اس کی سیلری جو ہے وہ 50,000 ہے مثال کے طور پر، وہ مہینے میں 50,000 روپے ہی خرچ کر لیتا ہے، یہ اس نے کیا کیا، کفایت شعاری سے کام لیا۔ اچھا فضول خرچی کیا ہے، اسراف کیا ہے، 50,000 روپے آتے ہیں اور 60,000 70,000 80,000 1,00,000 روپے اس نے خرچ کر دیے، اور خرچ بھی ان جگہوں میں کیے جہاں خرچ کرنے سے شریعت نے منع کیا تھا، تو اب یا تو یہ اسراف میں جا پڑے گا، اور یا اگر خرچ نہیں کیا جہاں خرچ کرنے کا حکم تھا وہاں بھی خرچ نہیں کیا تو یہ بخل کے اندر جا پڑے گا۔ تو بخل سے بھی بچنا ہے، اسراف سے بھی بچنا ہے، جو درمیان کی کیفیت ہے وہ ہے کفایت شعاری کی، اس کو اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، گھر بھی امن کا گہوارہ ہوگا اور معاشرے میں بھی سکون ہوگا۔ کیا بات ہے، واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنا ہے، لیکن ایک حد سے تجاوز بھی نہیں ہو، کہ جیسے بتایا ہمارے مبلغ نے کہ 50,000 انکم تھی اور خرچ 60-70,000 کر لیا، ہوٹلنگ کر لی، ہوٹلنگ کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، سوٹ سلوانے کی حاجت نہیں تھی، سوٹ سلوا لیا، اور کوئی بھی ایسے کام جس کی حاجت نہیں تھی، پہلے تو اپنی حاجت پوری کریں نا۔ آج کل تو ویسے مہنگائی کا دور ہے، اور پھر بچے بھی اپنے والد صاحب سے تعاون کریں، گھر کی خواتین بھی گھر کے مرد سے تعاون کرے۔ آج کل کے دور میں واقعی ایک غریب شخص ہے، مزدور ہے، جاب کرنے والا ہے، ایک مڈل کلاس ہے، سفید پوش بندہ ہے، جیسے تیسے اپنے گھر کو لے کے چل رہا ہے، تو گھر کی خواتین سے بھی میں عرض کروں گا، اسلامی بہنوں سے، بچوں سے بھی عرض کروں گا کہ اپنے گھر کے مرد کو، گھر کے سربراہ کو، اپنے والد کو، بچوں کے ابو کو ان پر پریشر نہ ڈالیں۔ بعض خواتین کی عادت ہوتی ہے بے جا خرچ، آئے دن ان کو بازار جانا ہے، ہر ایونٹ میں ان کو نیا جوڑا چاہیے، نئی چپل چاہیے، ان کی فرمائشیں ختم نہیں ہوتی، بچوں کو موبائل چاہیے، بائک کے اندر روزانہ پیٹرول چاہیے، موبائل کے اندر بیلنس چاہیے۔ تو جب اس طرح کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ گھر کا سربراہ کہاں سے لائے گا، وہ بیچارہ سٹریس کا شکار ہو جائے گا، اللہ نہ کرے بیمار پڑ گیا تو پھر گھر کون چلائے گا۔ یہ تو اپنے گھر کے جو بڑے ہیں مرد، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ وسیم بھائی، جو اس طرح کی بعض خواتین، بعض تو تعاون کرنے والی ہوتی ہوں گی، صابرہ، کیا کہیں گے، شاکرہ، اور تو جو ہے وہ تعاون کرتی ہوں گی کہ جو ہے بس اسی میں کرنا ہے۔ وہ اپنے گھر کے مرد جو ہیں، بچوں کے ابو، ان کی سمجھ لے کہتے ہیں نا کہ لائف پارٹنر ہیں، تو واقعی پارٹنر ہیں، اور بعض پارٹنر تو ہوتے ہیں لیکن پارٹنرشپ کا حصہ زیادہ مانگتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اس میں اعتدال کیسے آئے، اپنے گھر کو بندہ کیسے مینیج کرے، گھر کو مینیج کرنا، بالکل۔ اور گھر کی خواتین، بچے، ان کو کیا آپ نصیحت کریں گے، کیا کریں بھائی؟ ہر مرد و عورت کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں میں شمار ہوں کہ جو لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں، اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اچھی عورت وہ ہے کہ جو اپنے گھر کے معاملات میں کفایت شعاری سے کام لے، یعنی اپنے شوہر کو مستقل طور پہ بہت زیادہ خرچہ کرنے یا بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنے کی طرف نہ جائے، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ ایک اچھی صفت ہے کہ وہ مال کو بچانے کی کوشش کرے۔ ماشاءاللہ۔ اب جب میں یہ دیکھوں نا کہ اب ہماری بالخصوص وہ اسلامی بہنیں کہ جو اس طرف چلے جاتی ہیں، یہ سوچیں کہ یار قابل تعریف خاتون کون ہے؟ قابل تعریف خاتون وہ ہے کہ جو مال کو بچانے کی طرف جاتی ہیں، فضول خرچی کی طرف نہیں جاتی۔ ماشاءاللہ۔ تو تب یہ میں دیکھوں گا نا تو ایٹومیٹکلی میں اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا ایک بات اور، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہیں جن میں میانہ روی ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور سمجھ لیں کہ یہ پورے اصول و ضوابط کا جیسے کہتے ہیں نا نچوڑ ہے اس فرمان کے اندر، کہ یعنی کہ نہ میں بہت زیادہ کنجوسی کی طرف چلا جاؤں جو کہ قابل مذمت ہے، جس کو ابھی ہم سن رہے ہیں، اور نہ ہی بہت زیادہ فضول خرچی کی طرف چلے جاؤں جس پر ابھی ہمارے عدنان بھائی نے ارشاد فرمایا اور اسراف کے بارے میں احکامات بھی بیان فرمائے۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ اوسط،
درمیانی راہ، اعتدال، اعتدال، کیا بات، میں اس کو اپنا لوں بس۔ اچھا اس پر ایک بات یاد آئی مجھے وسیم بھائی کہ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ واقعی بعض خواتین تعاون کرتی ہیں کہ نہیں میرے شوہر کی اتنی آمدنی نہیں ہے، وہ اپنا رکھتی ہیں، رکھ رکھاؤ سفید پوشی اس کا بھی بھرم رہتا ہے۔ اچھا بعض کا کہتے ہیں نا ہاتھ بہت کھلا ہوتا ہے، بالفرد دعوت ہے، جیسے عدنان بھائی نے یہ بتایا کہ بعض لوگ نہیں کرتے، ایسا بھی ایک طبقہ ہے، مہمان آ گئے تو بولے جان پہ مصیبت کیا کھلائیں، ان کو چائے پلا کے ٹہلاؤ، ان کو اگر اللہ نے دیا ہے تو کھلائیں پلائیں، نہیں ہے تو چلو الگ بات ہے۔ اسی طرح بعض کا ہاتھ بہت کھلا ہوتا ہے، آئے 4 افراد، کھانا بنایا 8 افراد کا، تو گھر میں ظاہر بات ہے جب کھانا پکے گا تو آئل بھی لگے گا، مسالے بھی لگیں گے، تو یوں اب وہ تو ظاہر بات ہے اوور لمٹ ہو گیا۔ اب کوئی خاندان میں تقریب ہے، اب ٹھیک ہے بندہ اپنی حیثیت کے مطابق دے لے جو ہے، اب بعض خواتین کا ہوتا ہے کہ نہیں یہاں تو اچھی سے اچھی چیز دینی ہے، اپنا اسٹیٹس یعنی جو فیملی لائف اسٹائل ہے وہ اس سے بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب آگے جاتے ہیں تو لمٹ کراس کرتے ہیں، جب لمٹ کراس ہوتی ہے تو وہ جو ہے آزمائش میں پڑتے ہیں، آزمائش میں خود بھی آزمائش میں آتی ہیں، اور پھر گھر میں یعنی کہ جو گھر چلانے والا شخص ہے نا اس سے بھی آزمائش میں لے کر آتے ہیں۔ وہ بیچارہ پھر سمجھ لیں کہ کئی اس طرح کے واقعات آئے دن سننے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ پھر یہ چیزیں دیکھیں ان کا حضور نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ صحیح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تب وہ شخص کچھ کر نہیں پا رہا ہوتا اور اس کے لیے اس کے اندر اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے، ایک لمیٹڈ ہے معاملہ، تو ایسی صورت میں آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، چڑچڑاپن پیدا ہوگا، ناراضگیاں پیدا ہوں گی، گلے شکوے ہونا شروع ہوں گے۔ اب ان کا نتیجہ بالآخر بعض اوقات گھر ٹوٹنے تک چلا جاتا ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کئی لوگ ایسے ملے کہ بھائی کیوں ایسا کر رہے ہیں، کیوں ایسا کر دیا آپ نے؟ تو سر ان کی سوچ ہی بہت بلند تھی، خاتون کی سوچ اتنی بلند تھی کہ اس جگہ پہ یہ خرچہ کرنا ہے، تو بھائی کپڑے لانے ہیں تو فلاں برانڈ کے لے کر آنے، فلاں برانڈ سے نیچے ہی نہیں آنا۔ بھائی فلاں برانڈ سے نیچے بھی جو کپڑے پہنے جاتے ہیں ان سے تن بدن بندے کا چھپتا ہے، اور بندہ اچھا بھی لگتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی کچھ لگے گا۔ نہیں جی اگر شاپنگ کرنی ہے تو فلاں شاپنگ سینٹر سے کرنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کہیں نہیں جانا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں جو کہ اب ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے شوہر کی لمٹ اتنی نہیں ہے، صحیح بالکل، اب وہ تب بیچارہ لمٹ میں نہیں کر پا رہا تو بالآخر یا تو مقروض ہوگا، صحیح، اب مقروض ہوگا تو پھر ذہنی اذیتوں کا شکار ہوگا، اب ذہنی اذیتوں کا شکار ہونے کے بعد پھر مزید ڈیمانڈز کا تانتا رکے ہی نہ، چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے چلتا ہی رہے، تو پھر ایسی صورت میں رنجشیں ہوتی ہیں اور گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اس چیز پہ غور کروں کہ میں نے اپنا گھر بچانا بھی ہے اور اپنے شوہر کو بہترین خاتون کی جو صفات بیان کی گئی، اپنے شوہر کو قلبی سکون دینے والی خاتون ہوتی ہے، یعنی خواتین جو ہے وہ زیادہ خرچیلی نہ ہوں، پھر خرچیلی نہ ہوں۔ اچھا واقعی یہ تو صحیح فرما رہے ہیں کہ بعض گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور یہ بھی جیسے رشتوں کے بارے میں یہ بھی جو سنا ہے کہ اپنے ہم وزن ہم پلہ لوگوں سے ہی کریں۔ بعض اوقات بندہ بڑی چھلانگ لگا دیتا ہے، تو وہ اگر بالفرض مرد کی اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی انکم نہیں ہے، تو یہ تو والدین کو بھی چاہیے کہ جوڑ ملائیں اور اس طرح کا دیکھیں کہ ہمارے ہم اثر لوگ ہی ہوں۔ اب بالفرض کسی ایسے گھرانے کی بچی لے کر آ گئے، ٹھیک ہے ان کو بھی چاہیے، بعض اوقات ذہن مل جاتے ہیں، لیکن پھر اگر وہ بچی آ بھی گئی تو اس بچی نے پھر صبر بھی کرنا ہے کہ ٹھیک ہے اب میرے باپ کا گھر میرے باپ کا گھر تھا، میرے باپ کے گھر میں اے سی بھی تھا، تو یو پی ایس بھی تھا، تو جنریٹر بھی تھا، تو سب چیزیں لگی ہوئی تھی، آسانیاں تھیں، گاڑیاں بھی تھیں، ڈرائیور بھی تھے، تو جب سب کچھ دیکھ کر کیا تو اللہ نے عقل دی، تو اب جو ہے وہ گھر والے بھی جو ہے وہ صبر کریں، اپنی بچی کو بھی صبر سکھائیں اور گزارا کریں، اور اللہ پاک جو ہے وہ آتے ہیں، حالات چینج ہوتے ہیں، یہ اور اللہ نہ کرے یہ نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہے؟ گھر ٹوٹے گا۔ یہ بالکل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یعنی لوگ چونکہ ملتے رہتے ہیں تو بعض اوقات وہ یوں رشتہ کہیں ہو رہا تھا کسی کا، تو جو لڑکی والے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا بیٹا جو ہے وہ ہماری بچی کو کھلا پلا بھی لے گا۔ انہوں نے کہا جی جو ہم کھاتے ہیں وہ کھلا دیں گے، صحیح، اس کو بھی۔ تو عام طور پہ یہی ہوتا ہے، جو گھر میں پکے گا سو ہم جو ہم کھائیں گے وہ یہ کھائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہماری بچی روزانہ جو ہے وہ 3 ٹائم میں سے 1 ٹائم سے پیزا کھانا ہے، تو 1100-1200 روپے کا 1500 روپے کا پیزا تمہارا بیٹا روز کو کھلا سکتا ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہماری تو اتنی حیثیت نہیں کہ ہم کھلا سکیں۔ تو یوں جو ہے وہ رشتہ جو ہے ہونے سے رک گیا۔ یوں یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو پہلے دیکھنے کی ہوتی ہیں، جو گھر ٹوٹنے سے جو ہے بعد میں اس طرح کی نوبت آئے، یعنی مبہم کر کے معاملہ کر لیا گیا اور بعد میں پھر چیزیں کھلی تو اس کے اندر خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آدمی نہ تو اسراف والا معاملہ کرے اور نہ بخل والا معاملہ کرے، کہ جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں بھی خرچ نہ کرے۔ یعنی بیوی بچوں کو ضرورت ہے
اولاد کو کھانا کھلانا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے انہیں جو ہے ان کی پرورش اس کے ذمے ہے، تو اب جہاں خرچ کرنے کا کھلانے کا حکم ہے وہاں بھی پیسے جو ہے وہ نہ دے، رقم نہ دے۔ اگر سبزی لے کر آنی ہے جی، سبزی لانے کے لیے بھی رقم نہ دے، تو یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جو بندے کو یوں کہہ لیں کنجوسی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، بلکہ کنجوس ہے۔ اور زمانے میں ایسے بہت سارے، آپ وہ ابتدا میں فرما رہے تھے نا کہ شاید کسی نے اس طرح کا واقعہ بیان کیا، تو کنجوسوں کے بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، اور اس پر تو یوں کہہ لیں کہ کئی علماء نے کتابیں بھی لکھی بخیلوں کے واقعات پر۔ یہ واقعی بڑے عجیب و غریب طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک علاقے میں کچھ لوگ تھے جس کو جو ہے وہ کتابوں میں بیان کیا گیا، وہ اس قدر کنجوس تھے، یوں کہہ لیں کہ کنجوسی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ جب کبھی گوشت خریدتے، 4-6 افراد جب کبھی سفر کرتے تو وہ یوں کرتے تھے، جو آدمی جو گوشت خریدتا نا اس کو دھاگے سے باندھ لیتا تھا، اچھا، رسی میں پرو لیتے اور پھر اس کو رسی میں پرو کر دھاگے میں باندھ کر اس کو ہنڈیا میں ڈال دیتے۔ 4-5 افراد بیٹھ گئے اس کو شوربہ یخنی بنانے کے لیے، ایک نے ادھر سے رسی پکڑی ہوئی، ایک نے ادھر سے پکڑی، ایک نے ادھر سے پکڑی ہوئی۔ اب وہ شوربہ بنا کے جب وہ ابل جاتا، گوشت پک گیا، ہر ایک اپنی رسی کھینچ لیتا دھاگا اس سے، اب میں یہ میری ہے میں ہی کھاؤں گا، دوسرے کو نہیں دینا۔ اچھا، ایک ذرہ بھی دوسرے کے پاس نہ چلا جائے، یوں کر کے وہ اسے نکال لیتے، ہر ایک اپنا کھا لیتا، اب بچ جاتا شوربہ، شوربے کو پھر وہ برابر تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ تو ان کے بڑے عجیب و غریب مطلب جو ہے نا وہ ذہن ہوتا ہے واقعی کہ خرچ کروں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ایسے لوگوں کی شریعت میں مذمت بیان کی گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس خالق مالک نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے وہ مزید بھی عطا فرمائے گا، بندے کو کس بات کا ڈر ہے، اور جب کہ وہ خرچ بھی درست طریقے پر کر رہا ہے، جہاں خرچ کرنے کی شریعت جو ہے وہ اجازت دے رہی ہے، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، جب وہاں خرچ کرے گا تو انشاءاللہ الرحمن پھر اللہ کریم اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے۔ صحیح فرما رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ واقعی جیسے ہمارے مبلغین نے مختلف باتوں کے ذریعے فرمایا کہ بخیل اور کنجوس شخص جو ہے نا یہ خود اذیت میں رہتا ہے، جب پیسے کہیں جائیں گے یا کوئی چیز صدمے بڑھتے رہیں گے، اسی وقت اس کو صدمہ لگے گا۔ ایسے ہی ایک شخص تھا، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کنجوس تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ کوئی مہمان آ گیا ان کے گھر، تو یہ شہد سے روٹی کھا رہا تھا۔ تو ایسے لوگ جو ہے نا پھر اپنی عزت نفس کو بھی داؤ پہ لگا صحیح فرما رہے ہیں۔ اس نے کیا کیا، جیسے ہی وہ شخص گھر میں داخل ہوا، اس نے فوراً جو ہے نا وہ روٹی چھپا دی۔ اب شہد رکھا ہوا تھا اور اپنے تئیں یہ سوچنے لگا کہ بھئی اب میں اس کو بولوں گا شہد کھا لو، یہ اکیلا شہد تو کھائے گا نہیں، تو روٹی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں اس کو، اس زمانے میں یہی رواج ہوگا ان کے ہاں۔ تو اس نے، وہ مہمان آیا، کہنے لگا بھئی آپ شہد کھائیں، تو اور روٹی تو ہے نہیں، ایسے ہی کھا لیں۔ اس نے جب یہ کہا نا تو وہ سامنے والا بھی اس کے مزاج کو سمجھنے والا تھا، اس نے جو ہے نا ایسے وہ ہاتھ سے ہی کھانا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا شہد چاٹا نا، تو اب وہ چونکہ کنجوس تھا، بخیل تھا، اس نے کہا بھائی اس سے آپ کا دل جل جائے گا، یہ آپ جو ہے بغیر روٹی کے کھا رہے ہیں۔ تو یہ شخص کہنے لگا دل تو جلے گا، میرا نہیں لیکن تمہارا جلے گا۔ بات یہ تو ایسا آدمی جس کی یہ بخل کی عادت ہوتی ہے، تو وہ جب کچھ خرچ ہوگا، جب کہیں دینا پڑے گا، تو وہ یہی کیفیت ہوگی، دل جلے گا یا کبھی وہ خود جلے گا، اور اس طرح جو ہے وہ زندگی اجیرن اپنی بھی بنائے گا اور دوسروں کی بھی بنائے گا۔ صحیح فرما رہے ہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ واقعی دعوت اسلامی کا اور ایک ماحول کا اور ہمارے مدنی چینل کی بڑی خوبصورتی ہے کہ جب بات کرتے ہیں نا تو حالانکہ تیاری ہوتی ہے پروگرام کی، جو بھی ہم موضوع ملتا ہے آپس میں کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہوتی ہے دیگر کام کے ساتھ ساتھ جو بھی کر سکیں، لیکن جب بیٹھتے ہیں نا باتیں کرتے ہیں تو اتنی جہتیں کھلتی ہیں، اتنے واقعات یاد آتے ہیں، کیونکہ جب گاڑی چلتی ہے تو پھر وہ سپیڈ پکڑتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ لمیٹیشن ہوتی ہے، تو ہمارے پروگرام کی بھی لمیٹیشن ہے، ایک ٹائم کے اندر ختم کرنا ہوتا ہے اس کو، تو ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ اینڈ کی طرف ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں نیک اعمال یہ لیے جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک نیک عمل لیتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لیے 72، 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، 63، بچوں کے بھی ہیں 40، 40، اسی طریقے سے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ہیں، اور اس طرح ہے مختلف کے نیک عمل پر عمل ہونا چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا نیک عمل کیا ہے۔ پیارے بچوں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بچوں کے لیے 40 نیک اعمال ہمیں عطا کیے ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جو 40 نیک اعمال ہمیں عطا کیے ہیں، ان میں سے سوال نمبر 5 میں ہمیں درس دینے اور سننے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں
کیونکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ جو میری حدیث سنے، یاد رکھے اور اسے دوسروں تک پہنچا دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادریس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کثرت سے درس دیا کرتے تھے، درس و تدریس کیا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ادریس کہا جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ تو درس دینے کی برکتیں ہیں، سننے کی برکتیں ہیں۔ تو آئیے اب ہم اپنے نیک اعمال کی رسالت دیکھ لیں، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سوال نمبر 5 میں ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ روزانہ درس دیتے سنتے ہیں یا نہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم درس دیتے رہیں، سنتے رہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں۔ اگر ہمارا اس پر عمل ہے تو ہم اس کو ٹک مارک کریں، اور اگر ہمارا اس پر عمل نہیں ہے تو آئندہ کے لیے نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک بس ان نیک اعمال کا عامل بنا دے۔ تو اس طرح کے جب نیک عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ طبیعت میں بہتری بھی آئے گی، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی، بہت سارے باطنی اندرونی جو امراض ہیں ان سے بھی جان چھوٹے گی، اور ایک کنجوسی بھی تو ایک مرض ہی ہے نا یہ، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، طبیعت میں سخاوت پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ بہت سارے باتیں بھی سنی، واقعات بھی سنے، قرآن پاک سے متعلق بھی اس موضوع میں کیا ہے وہ ہمارے مبلغین نے بتایا، احادیث کریمہ بھی بتائی، اور اپنے تجربات بھی شیئر کیے۔ تو اب آخر میں ہمارے دونوں پیارے پیارے مبلغین سے ہم اس ٹاپک پہ لیتے ہیں کہ مزید کیا کیا جائے۔ تو عدنان چشتی بھائی، کنجوس کیا کرے بھائی؟ سیدی کنجوس کو چاہیے کہ کنجوسی چھوڑ دے، کیا بات ہے، جہاں شریعت نے حکم دیا ہے۔ اور کنجوسی جیسے کنجوسی ہے، اس کے مختلف درجات ہیں، یعنی کنجوسی صرف مال کے اندر نہیں ہوتی، صحیح، بلکہ بعض اور چیزیں بھی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ کنجوسی کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جو لوگوں کی کیفیات ہوں گی اس میں ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں میں جو ہے وہ بخل ڈال دیا جائے گا، کنجوسی ڈال دی جائے گی۔ اس کے تحت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم یوں بخل کرے گا کہ وہ علم نہیں سکھائے گا، علم سکھانے میں بخل کرے گا، لوگ سیکھ نہ جائیں۔ ایسی ہی کاریگر جو آدمی کام کرنے والا ہے، جس کے پاس کوئی ہنر ہے، تو وہ سکھانے میں بخل سے کام لے گا کہ دوسرا جو ہے وہ آدمی مجھ سے سیکھ کر وہ کاریگر نہ بن جائے۔ اسی طرح دیگر اور چیزیں ہیں، یعنی علم ہے، حتیٰ کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام، یعنی یہ بھی ایک وہ چیز ہے جس میں بخل سے کام لیا جاتا ہے۔ کوئی آدمی کسی سے ملتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو سلام کرنا چاہیے، تو یہ سلام نہ کرنا اسے بھی کہا گیا یہ آدمی بہت بڑا بخیل ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ میں نے خود نے خرچ نہیں کرنا، دوسروں کو بھی خرچ نہیں کرنے دینا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی کا ایک درخت ہے وہ میری دیوار کے ساتھ ہے، تو آپ اسے کہیے یا تو مجھے وہ بیچ دے اور یا مجھے ویسے ہبہ کر دے دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی تم اس کو دے دو یہ۔ اس نے کہا جی میں تو نہیں دوں گا، انکار کر دیا۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ درخت عطا فرمائے گا۔ اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے بڑا بخیل ہے، خود بھی فائدہ نہیں لینا اور دوسرے آدمی کو بھی فائدہ نہیں پہنچانا۔ تو ہمیں ایسے انداز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ کریم نے علم عطا کیا ہے تو اس کو خرچ کرنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہنر ہے جو ہم دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں اچھے انداز میں، اس کو بھی لوگوں کو ہنر سکھانے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کیا بات ہے وسیم مدنی بھائی، کنجوس اگر بالفرض کوئی ہے بھی اور اس کا لوگ پیچھے سے مذاق بنائیں، غیبتیں کریں، بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، مال کی محبت ہے، تو کیا فرمائیں گے؟ کیا لوگوں کو اس کی اجازت ہے کہ اس طرح اس کی برائیاں کریں یا لوگوں میں اس کا یہ کریں؟ کیا ہے اس سے متعلق؟ بالکل حضور، اس کی تو شرعاً ظاہر اجازت نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ کسی مسلمان کا پیچھے سے اس طرح کے کسی بھی عیب پر ذکر کرنا کہ تب اس کو پتہ لگے تو اس کو بھی برا تو لگنا ہی ہے کہ مجھے القاب سے کنجوس، یہ کبھی نہیں چاہتا کہ مجھے بھی کنجوس کہہ کر پکارا جائے۔ تو لہٰذا پیچھے سے اس انداز پہ ذکر کرنے سے نہ اس کی اصلاح ہونی ہے
نہ ہی اس کے لیے کوئی خیر والی بات ہے، صحیح، تو بلکہ اپنی گناہ گاری کا سبب بن جائے گا اور بندہ غیبت اور دیگر گناہوں میں پڑ جائے گا. تو ہمیں کسی کا ذکر اس طریقے سے نہیں کرنا، صحیح، بلکہ میں یہ جو ابھی ہم نے چیزیں بیان کی نا، یہ میری اپنی ذات کے لیے بالخصوص ہیں. صحیح، لوگ تو کئی ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ اصلاً میری ذات کے لیے ہے کہ میں اپنے اوپر غور کروں کہ میرے اندر ان میں سے کوئی چیز پائی تو نہیں جا رہی. جس طرح کہ ہمارے عدنان بھائی نے بہت ساری تفاصیل بیان کری تھی کہ مال میں، اپنے تجربے میں، اپنے دیگر معاملات میں کہیں میں دوسروں کے ساتھ بخل کی کیفیت اپنا تو نہیں رہا. بس یہ اپنے اوپر نافذ کریں، اور باقی جس اسلامی بھائی کی، اپنے جاننے والوں کی، جس کے اندر آپ یہ کیفیت محسوس کر رہے ہیں، تو الحمدللہ رب العالمین ایک دعوت اسلامی بڑا خوبصورت انداز دیتی ہے. احسن طریقے سے پیار، محبت، شفقت کے ساتھ ان کو سمجھائیں. اللہ پاک نے چاہا تو یہ کیفیت بھی ختم ہو جائے گی اور اچھی عادات پیدا ہو جائیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام گھر اور معاشرہ، آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا کنجوسی. تو ہم نے اپنے اوپر غور کرنا ہے، کہیں میں کنجوس تو نہیں، بخیل تو نہیں. جہاں شریعت نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، یا بال بچے، رشتہ دار، بہترین صدقہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے، تو جہاں واقعی خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرنا چاہیے. اور اپنے دل سے دعا کریں کہ اللہ بس ہمارے دل سے مال کی محبت نکال دے. یہ مال کی محبت ہی تباہیاں لاتی ہے. یہ تو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کا اکاؤنٹ کھول لیجئے، یہ رب سے تجارت کر لیجئے یہ، اور دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور اللہ کی راہ میں بھی خوب خرچ کیجئے، خوب خرچ کیجئے. اللہ نے جتنا دیا ہے، ہاں صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ جو ہے بری موت سے بچاتا ہے. 5 روپے، 10 روپے، 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اپنے گھر میں کوئی صدقہ باکس رکھ لیں، اس میں صبح ڈال دیا کریں کہ صبح سویرے صدقہ دے کے نکلیں. جمعے کا دن آپ ترکیب بنا لیں کہ جمعے کے دن 1 نیکی 70 نیکی کا ثواب ہے یہ. اسی طرح اور جو مبارک ایام آئیں، بڑی راتیں آئیں، کچھ نہ کچھ صدقہ. اور ہو سکے تو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے ڈلوائیں تاکہ ان کو بھی سخاوت کی عادت بنے. یہ تو یہ اسی طرح گھر میں جیسے گھر کی خواتین ہوتی ہیں، بچوں کی امی ہیں، تو گھر میں عموماً کام کرنے والی ہے، غریب رشتہ دار، تو ان کے ہاتھوں سے ان کا پردہ رکھتے ہوئے، سامنے والوں کا پردہ رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ گھر میں سخاوت آئے، تو بخل کنجوسی دور ہو، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، مسلمانوں کا دل خوش کریں. کسی کے یہاں جانا ہو، بڑی چیز نہیں لے سکتے تو چھوٹی چیز لے جائیں. بالفرض گھر میں بچے تو ہوتے ہی ہیں، چلے ٹافی، بسکٹ اور اس طرح چپس وغیرہ، یہ تو صحت کے لیے مضر ہیں. تھوڑا بہت فروٹ لے لیں. نہیں ہے گنجائش، زیادہ نہیں لے سکتے، تھوڑا بہت لے جائیے. اچھا وہ بھی نہیں لے سکتے ہیں تو مسکراتا ہوا چہرہ لے جائیں. طنزیہ باتیں نہ کریں، تکلیف نہ دیں، اذیت نہ پہنچائیں، لوگوں کا دل خوش کریں. کیا پتا مال خرچ کیے بغیر لوگوں کا دل خوش کرنے کی برکت سے اللہ راضی ہو جائیے. تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عافیت دے میرے مولا، عافیت مولا. معاشرہ ہو، گھر ہو میرا، امن کا گہوارہ.